24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम टीचर, स्नोमैन पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। ये सेशन तीसरी जमात की उर्दू के बाब नंबर 21 पर है, जो कि एक नज़्म पर मुश्तमिल है। नज़्म का उन्वान है छोटा सा एक लड़का। आइए एक नज़र डालते हैं हासिलात ताल्लुम पर। सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि उर्दू में अशार और नज़में वग़ैरह सुना सकें, आहंग और लय के हवाले से अशार और नज़में सुनकर समझ सकें, मतन में शामिल नए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, नज़्म व नस्र को तलफ़्फ़ुज़, आहंग, लय और रवानी के साथ पढ़ सकें, अपनी पसंद के किसी मौजू पर अपने ख़यालात और मुशाहिदात को मौका महल के मुताबिक सही हरकात व सकनात, सही तलफ़्फ़ुज़ और एतमाद के साथ पेश कर सकें। माहौल से मुताल्लिक़ किसी मौजू पर कम अज़ कम 10 मरबूत जुमले लिख सकें, इसमें ज़मीर की निशानदही कर सकें। बच्चों को नज़्म के उन्वान तक ले जाने के लिए और उनकी किताबें खुलवाने से पहले आप एक मौजू तमहीद उठाएंगे, नज़्म के उन्वान का ऐलान करेंगे और फिर किताबें खुलवाएंगे। तमहीद उठाने के लिए दर्जे ज़ैल निकात पेश हैं, ताहम ये हर्फ आखिर नहीं है। बेहतर से बेहतर तमहीद के लिए आपकी फ़िक्री जुस्तजू जारी रहनी चाहिए। दर्जे ज़ैल सवालात की मदद से तमहीद उठाएं। आप जब अकेले होते हैं तो क्या क्या सोचते हैं? आप इस सवाल की भी तमहीद उठा सकते हैं। मुख्तसर सी आप बच्चों से बात कर सकते हैं कि देखो बच्चों, जब आप अकेले बैठे होते हैं या अकेले लेटे होते हैं, बल्कि ख़ास तौर पर जब आप सोने के लिए बिस्तर पर लेटते हैं और आपको ज़ाहिर बात है फौरी तौर पर नींद तो नहीं आती, तो लेटने और सोने के दरमियान जो वक्फ़ा होता है उसमें हर इंसान कुछ ना कुछ सोच रहा होता है, और बच्चे भी सोचते हैं। तो पूछेंगे आप कि जब आप इस तरह अकेले होते हैं तो क्या क्या सोचते हैं? बड़े दिलचस्प जवाबात आपको मिलेंगे इस सवाल के बाद। फिर आप पूछेंगे कि इंसान की ज़िंदगी में उसकी सोचों की क्या अहमियत है। ये सवाल ऐसा है कि इसके जवाबात मुख्तलिफ किस्म के आएंगे बच्चों की तरफ से, और चूंकि ये सिर्फ सवाल जवाब नहीं है, इसमें आपकी शिरकत भी होती है बतौर एक टीचर के उस गुफ्तगू में, तो आप उनको बता सकते हैं कि बुनियादी तौर पर सोच सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है। चूँकि हम जो कुछ करते हैं वो अपनी सोच की बुनियाद पर करते हैं, और हमने जो काम बहुत सालों के बाद भी करना होता है तो उसके बारे में भी हम सोचते रहते हैं कि मैं ये करूँगा, मैं बड़ा होकर क्या करूँगा। अब अगला सवाल है कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप ज़िंदगी में जो बनना चाहें वो बन जाएं? अब ये जिस उम्र के बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले बच्चे हैं, तो वो तो यकीनन कहेंगे हाँ टीचर, हम ये बनना चाहेंगे और हम बन जाएंगे, हम बन के दिखाएंगे। ये अच्छी बात है, ये एतमाद है। अब इसका ताल्लुक भी बहरहाल सोच के साथ है। अब यहाँ से आप एक नया सवाल पैदा करेंगे कि अच्छी सोच और बुरी सोच में क्या फ़र्क है। आप अच्छे अच्छे कामों का भी सोच सकते हैं, आप बुरे कामों का भी सोच सकते हैं। वो एक कहावत है अंग्रेजी की, मैं उसका तर्जुमा आपके सामने पेश करता हूँ, जो आप बच्चों को भी बताएंगे कि दुनिया में कुछ अच्छा बुरा नहीं होता,
صرف سوچ اس سے اچھا برا بناتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ سوچ اچھی ہے تو کام بھی اچھے ہوں گے، سوچ بری ہے تو کام بھی برے ہوں گے۔ اب یہاں بچے آپ کو بتائیں گے کہ اچھی سوچ کیا ہوتی ہے اور بری سوچ کیا ہوتی ہے۔ اور آخری سوال ہے کہ آپ اپنی سوچ کو عمل میں کیسے بدل سکتے ہیں۔ وہ بھی سوچ کے ذریعے ہی ہوگا کہ آپ پہلے تو سوچیں کہ کیا کرنا ہے اور پھر سوچیں کہ کیسے کرنا ہے۔ اب یہ کیسے کرنا ہے جو سوال ہے، اس کے جواب میں آپ کو وہ مل جائے گا سارا عمل جو آپ نے کرنا ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو نظم کے عنوان تک لے جائیں۔ اب آپ اشعار کی بحر اور لے کا خیال رکھتے ہوئے نظم کی قرأت کریں گے۔ آپ کے لیے میں قرأت کرتا ہوں۔ چھوٹا سا ایک لڑکا۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں، پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ جتنے بھی لڑکی لڑکے ہیں، میں سب کو نیک بناؤں گا۔ جو بکھرے ہوئے ہیں ہم جولی، ان سب کو ایک بناؤں گا۔ سب آپس میں مل جائیں گے، جو رہتے ہیں اب لڑے لڑے۔ یہ علم کی ہیں جو روشنیاں، میں گھر گھر میں پھیلاؤں گا۔ تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا۔ بیکار گزاروں عمر بھلا، کیوں اپنے گھر میں پڑے پڑے۔ میں چار طرف لے جاؤں گا، اقبال نے جو پیغام دیا۔ میں ہی وہ پرندہ ہوں جس کو اس نے شہباز کا نام دیا۔ اب میرے پروں پر چمکیں گے سب ہیرے موتی جڑے جڑے۔ میں چھوٹا سا ایک لڑکا ہوں، پر کام کروں گا بڑے بڑے۔ محترم ٹیچر، یہ نظم بہت مشہور و معروف ہے، اور اس نظم کو گایا بھی گیا ہے۔ یہ یقیناً یوٹیوب پر میسر ہے۔ میری آپ کے لیے تجویز یہ ہوگی کہ آپ اس کی نمونے کے طور پر پڑھائی تو ضرور کریں، لیکن بچوں سے پڑھوانے سے پہلے اگر آپ یوٹیوب سے اس نظم کو بچوں کو سنوا بھی سکیں تو بہت اچھا ہوگا۔ اس سے کم از کم ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے یہ جان پائیں گے کہ اشعار کی بحر اور لے کیا ہوتی ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ شاعری میں ایک خاص موسیقیت ہوتی ہے، اور اسی لیے اس کو گایا جا سکتا ہے اور گایا جاتا ہے۔ وہ موسیقیت نہ ہو اور اس میں لے نہ ہو اور بحر نہ ہو تو پھر اس کو گایا کیسے جائے گا؟ تو اس سے کم از کم بچوں کو بہت فائدہ ہوگا کہ یہی نظم جو ہم نے تحت اللفظ میں پڑھی، اس کو ترنم کے ساتھ اور گا کر کیسے پڑھا جا سکتا۔ طلباء سے نظم کی قرأت کروائیے، مناسب وقفوں میں تلفظ کی درستی کیجیے اور صحیح تلفظ کی ادائی کی مشق بھی کروائیے۔ اس ضمن میں درج ذیل الفاظ آپ کی خاص توجہ چاہیں گے۔ علم انہی الفاظ میں شامل ہے جس کا ہم بار بار تذکرہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ لفظ زیادہ استعمال میں آتا ہے، بار بار بولنا پڑتا ہے، اور یہ بھی نوٹ کریں اور بچوں کو بھی بتا دیں بے شک کہ اگر ہم اس لفظ کو بھی غلط بولیں گے، اس کا تلفظ غلط ادا کریں گے تو سننے والے پر اچھا تاثر نہیں جاتا۔ اب کوئی اگر اس کو علم کہے گا، ملک کہے گا، عمر کہے گا تو تاثر تو اچھا نہیں بنتا اس کا۔ تو ہم نے چونکہ بچوں کو اچھی زبان بولنا سکھانا ہے تو بہتر ہے کہ یہ کم از کم عام استعمال میں آنے والے الفاظ کا تلفظ وہ صحیح بول سکے، ادا کر سکے۔ روشنیاں، روشنی سے روشنیاں، عمر
بہت دفعہ اس کا ذکر ہو چکا، ابھی بھی میں نے اس کا ذکر کیا۔ اور ہاں ایک بات دہرا دوں کہ اگر یہ نام ہے تو عمر بولا جائے گا، اور اگر یہ ایج کی بات ہو رہی ہے تو پھر عمر بولا جائے گا۔ طرف، پرندہ، اب یہ لفظ ان الفاظ میں شامل ہے جن کو سننے کے بعد عام طور پر رد عمل یہ ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو کبھی پڑھا نہیں، سنا نہیں، عام طور پر پرندہ ہی ہوتا ہے۔ لیکن وہی بات ہے کہ اگر ہم اس کو پرندہ بولنے کے عادی ہیں ہمیشہ سے، تو پھر ہمیں پرندہ عجب سا تو لگے گا۔ ایک نیا تلفظ ہمارے سامنے آتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنا لیں، پرندہ۔ اور اس سے ایک اور جو لفظ میں شامل ہے، یہ لفظ جس کو عام طور پر لوگ چرند پرند پڑھتے ہیں، وہ بھی چرند پرند ہے، چرند پرند نہیں ہے۔ جڑے، اب دیکھیے یہ لفظ ان الفاظ میں شامل ہے جس پر اگر اعراب نہ دیے گئے ہوں، یعنی پہلے حرف پر، تو پھر اس کو ایک اور لفظ کی طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اب اگر اس پہ زبر نہ ہو جیم پر، تو کوئی اگر اس کو جڑے پڑھ لے، اور کوئی بچہ خاص طور پر جس کو جڑے لفظ کا معلوم نہیں ہے اور اس نے کبھی پڑھا نہیں ہے، تو وہ تو اس کو جڑے پڑھے گا۔ اس لیے ایسے الفاظ لکھتے ہوئے بھی یہ اس قسم کی اعراب دے دینے چاہیے۔ یعنی اگر آپ کا مطلب جڑے ہے تو پھر جیم کو بغیر زبر کے نہ لکھا جائے، جڑے۔ طلبہ کو مشکل الفاظ کے معنی بتائیے، سمجھائیے اور تختہ تحریر پر لکھیے۔ آپ کی آسانی کے لیے چند الفاظ اور ان کے معنی ذیل میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ لڑاکا، اس کے لیے ایک متبادل لفظ جھگڑالو بھی استعمال ہوتا ہے۔ لڑاکا، جھگڑا کرنا جس کی عادت ہو، اسے ہم لڑاکا کہتے ہیں یا جھگڑالو کہتے ہیں۔ بیکار، بغیر کام کے۔ ردی، یا لیکن ردی ایک اور سینس میں ہے۔ اس نظم میں جو یہ لفظ استعمال ہوا ہے وہ اس معنی میں ہے کہ کسی کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے، فارغ ہے، بالکل کوئی مصروفیت نہیں ہے، تو اسے ہم بیکار کہتے ہیں، یعنی بغیر کام کے۔ ہم جولی، ساتھ کھیلا ہوا۔ دوست، پرچم، جھنڈا، چار طرف۔ اب اطراف تو چونکہ چار ہی ہیں، لیکن جب یہ لفظ استعمال ہوتا ہے چار طرف تو اس کے معنی ہیں ہر طرف۔ اور چار طرف چونکہ یہ شعر میں استعمال ہوا ہے اس لیے چار طرف ہوا ہے، ورنہ اس طرح بھی چاروں طرف استعمال ہوتا ہے ہر طرف کے معنی میں۔ شہباز، عقاب ایک پرندہ ہے۔ ایگل، جس کے لیے علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ شاہین استعمال کیا ہے، اور اقبال کے اس لفظ کے استعمال کے بعد شاہین، یاد رکھیے محترم ٹیچر کہ شاہین اقبال نے جس طرح اس کو استعمال کیا ہے، اس کے بعد شاہین ایک محض لفظ نہیں رہا، ایک تصور بن چکا ہے، ایک آئیڈیا بن چکا ہے، ایک کانسیپٹ بن چکا ہے۔ نظم کا مرکزی خیال بیان کریں، ہر شعر کی نثری ترتیب کریں اور اس کا آسان فہم مطلب بیان کریں۔ بہتر تفہیم کے لیے درج ذیل اہم نکات نوٹ کریں۔ مختلف اشعار پر مبنی درج ذیل نکات کی آسان فہم تشریح کریں۔ بکھرے ہوئے ہم جولیوں کو ایک بنانے کی وجہ۔ دیکھیں، شاعر نے کہا ہے کہ جو بکھرے ہوئے ہیں ہم جولی، ان سب کو ایک بناؤں گا۔ اب اس شعر میں ایک پیغام ہے، اس مصرعے میں ایک پیغام ہے۔
اور اسی لیے میں نے لکھا ہے کہ بکھرے ہوئے ہم جولیوں کو ایک بنانے کی وجہ، وہ پیغام ہے۔ اب پیغام کیا ہے کہ ناراضیاں نہیں ہونی چاہیے، اختلافات نہیں ہونے چاہیے، لڑائی جھگڑے نہیں ہونے چاہیے۔ چونکہ مثال کے طور پر کچھ دوست ہیں، وہ ایک دوسرے سے ناراض ہو گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ بکھر گئے ہیں۔ اور یہ جو بچہ ہے اس نظم کا کردار، شاعر نے اس کردار کی زبان سے یہ کہلوایا ہے کہ جو بکھرے ہوئے ہیں ہم جولی، ان سب کو ایک بناؤں گا، دوبارہ سے اکٹھا کروں گا، ان کو سمجھاؤں گا کہ ناراض نہیں ہوتے، اختلافات پر قائم نہیں رہتے۔ تعلیم کا پرچم لہرا کر سر سید بننے کی خواہش کیوں؟ اب شعر ہے کہ تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا۔ محترم ٹیچر، اس کے لیے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ بچوں کو ایک مؤثر طریقے سے یہ سر سید بننے کی خواہش کی وجہ بیان کرنا ہوگی، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ سبق پڑھانے سے پہلے سر سید احمد خان کی زندگی کے بارے میں کچھ مطالعہ کر لیں۔ اب سر سید احمد خان کا تحریک پاکستان میں ایک خاص مقام ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ انگریز کی حکومت شروع ہونے سے لے کر پاکستان آزاد ہونے تک جو تحریک چلی بڑی طویل، یعنی 1857 سے لے کر 1947 تک، اس میں یوں تو بہت سے اکابرین اور قائدین سامنے آئے، مگر 3 نام ایسے ہیں کہ ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ پہلے تھے سر سید احمد خان، دوسرے تھے علامہ محمد اقبال، اور تیسرے تھے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ اب ان میں سے جو سب سے پہلے تھے وہ سر سید احمد خان تھے۔ سر سید احمد خان کا کہنا یہ تھا کہ ہم انگریز کا مقابلہ صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں کہ اگر ہم جدید تعلیم حاصل کریں۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کے مسائل کا حل صرف جدید تعلیم میں تھا، اور انہوں نے خود بھی پھر بہت کوششیں کیں، اسکول بنایا، پھر کالج بنایا، پھر وہ بعد میں یونیورسٹی بنی۔ تو اسی لیے شاعر نے اس بچے کی زبان سے کہلوایا ہے کہ تعلیم کا پرچم لہرا کر کہ میں بھی تعلیم کے لیے کوششیں کروں گا، خود بھی تعلیم حاصل کروں گا، اور اپنے دوستوں کو بھی اس طرف راغب کروں گا۔ تعلیم کا پرچم لہرا کر میں سر سید بن جاؤں گا۔ بچوں کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا پیغام کیا ہے؟ یہ دیکھیں نا، شعر ہے کہ میں ہی وہ پرندہ ہوں جس کو اس نے شہباز کا نام دیا، اور اس سے پہلے ہے کہ میں 4 طرف لے جاؤں گا اقبال نے جو پیغام دیا۔ میں ہی وہ پرندہ ہوں جس کو اس نے شہباز کا نام دیا۔ میں اسی لیے بار بار گزارش کرتا ہوں محترم ٹیچر کہ یہ محض تدریس اردو نہیں ہے۔ آپ کوئی بھی مضمون پڑھائیں، آپ کو ایک وسیع مطالعہ تو کرنا پڑتا ہے۔ اب یہ جو 2 اشعار ہیں، میں 4 طرف لے جاؤں گا اقبال نے جو پیغام دیا، اور پیغام یہاں خاص طور پر جو بچوں کے لیے ہے، علامہ اقبال کا پیغام، میں ہی وہ پرندہ ہوں جس کو اس نے شہباز کا نام دیا۔ ابھی علامہ اقبال نے سب بچوں اور نوجوانوں سے کہا تھا کہ وہ شاہین بن جائیں، یعنی وہ خوبیاں اپنے آپ میں پیدا کریں جو شہباز میں ہیں، جو شاہین میں ہیں، جو عقاب میں ہیں۔ آشیانہ نہیں بناتا، کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، تیز نگاہ ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب اس کا مطلب ٹیچر کے لیے کیا ہے؟ ٹیچر کے لیے پھر بالواسطہ طور پر ایک پیغام ہے کہ اب اگر آپ نے بہت اچھی تشریح کرنی ہے علامہ اقبال کے اس پیغام کی، تو پھر آپ کو یہ جاننا پڑے گا کہ علامہ اقبال کا پیغام کیا تھا، اس کا خودی کا جو تصور تھا اس کے بارے میں بھی جاننا پڑے گا، چونکہ خودی کا جو تصور ہے وہ شاہین سے ایک تعلق رکھتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک ہی نظم ہے، لیکن اس میں آپ کو ضروری ہوگا آپ کے لیے کہ آپ
سر سید احمد خان کے بارے میں بھی مطالعہ کریں، اور علامہ اقبال کا جو تصور خودی ہے اور جو تصور شاہین ہے اس کے بارے میں آپ مطالعہ کریں۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں میں شاہین کی خوبیاں کیوں دیکھنا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ نوجوانوں کو وہ ترقی کرتے دیکھنا چاہ رہے تھے، ان کو اڑان بھرتے دیکھنا چاہ رہے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ نوجوان اپنے آپ میں وہ خوبیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں جو شاہین میں ہوتی ہیں۔ اب ہم آتے ہیں متعلقہ حاصلات تعلم کے حوالوں کے ساتھ مشق، زبان شناسی اور لکھائی کے کچھ اہم پہلوؤں کی طرف۔ سرگرمی ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کیا خدمات انجام دیں گے۔ یہ ہے سوال جس پر 10 جملوں پر مشتمل پیراگراف لکھا جانا ہے۔ حاصل تعلم ہے طلبہ کسی موضوع پر خود سے کم از کم 10 مربوط جملے لکھ سکیں، اور پھر تخلیق کی لکھائی ہے۔ اب موضوع کی وسعت کے پیش نظر طلبہ کو آپ ضروری رہنمائی فراہم کریں۔ دیکھیں، سوچنا تو اور چیز ہے کہ آپ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں اور اپنے ملک کے لیے کیا خدمات انجام دیں گے۔ اب اس موضوع پر اصل میں پیراگراف لکھنا ذرا مشکل اس لیے ہے کہ موضوع کے اندر پھر 2 موضوعات ہیں۔ ایک تو ہے کہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں، اور دوسرا ہے کہ اپنے ملک کے لیے کیا خدمات انجام دیں گے۔ تو آپ نے بچوں کو یہ تلقین کرنی ہے کہ وہ ضروری نکات لکھیں اپنے اس پیراگراف میں، چونکہ اگر وہ پہلے حصے پر زیادہ تفصیل میں چلے جائیں تو پھر دوسرے حصے پر لکھنا پیراگراف کے اندر رہتے ہوئے مشکل ہو جائے گا۔ تو آپ نے ان کو رہنمائی فراہم کرنی ہے۔ یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ لیکن اللہ حافظ کہنے سے پہلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ مجھے امید ہے کہ آپ نے ان تمام جو سیشن ہوئے ہیں ہمارے، اس آخری سیشن سمیت آپ بھرپور استفادہ کریں گے، اور اس سے پہلے استفادہ کرتے رہے ہیں۔ لیکن 2-3 چیزیں چلتے چلتے کہ مطالعے کی عادت نہ چھوڑیے گا، لغت بینی کی عادت نہ چھوڑیے گا، اور تیسرا نقطہ یہ کہ کوئی بھی باب پڑھانے سے پہلے آپ اس پر غور و فکر ضرور کرنے کی عادت اپنائیے گا اور اس کی تیاری کر کے جائیے گا۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم 4تھی جماعت کی کتاب کا آغاز کریں گے۔ تب تک یہ سیشن یہاں تک ہی محترم ٹیچر، آپ کی سماعت کا شکریہ۔ اللہ حافظ و ناصر۔